स्मोक की सूरत हाल के ऊपर बात की जा रही है। पूरा लाहौर, पूरा पाकिस्तान और दीगर जो मुल्क और इसके साथ साथ दुनिया के जगह हैं वो सारी मुतासिर हो रही है स्मोक की वजह से। स्मोक बेसिकली इंसानों की ही फ़िज़ाई आलूदगी पैदा करने की वजह से बनी है, वरना ये शायद आज ना हो पाती अगर फ़िज़ाई आलूदगी ना होती, कुछ ऐसे इकदाम ना किया जाते इंसानों की जानिब से जो इसको पैदा करते। इस पर तफसीली भी बात करेंगे कि स्मोक होती क्या है और इससे बचा कैसे जा सकता है, हुकूमत की जानिब से क्या पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं और इंटरनेशनली इसके ऊपर किस तरह से काम किया जा सकता है। हमारे पास स्टूडियो में हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर शफीक अहमद कम्बोज साहब, एक्सपर्ट हैं इन्वायरमेंटल कम्युनिकेशन के और बहुत ज़्यादा इन्होंने काम किया है इन्वायरमेंट को लेकर, सारी सिचुएशंस को डील आउट करने के लिए कि किस तरह से इनको काउंटरिज्म के साथ हम लोग इसको इफेक्टफुल बना सकते हैं, इनके ऊपर किस तरह से इकदाम कर सकते हैं, कंट्रोल किस तरह से किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये कि स्मोक है क्या और ये बनती कैसे है, क्योंकि हमें तो एक बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट पता है कि फ़िज़ाई आलूदगी है और वो जब ठहर गई है हमारे इस फ़िज़ा के अंदर तो वो स्मोक को जनरेट कर रही है। लेकिन अगर हम इसको बेसिक से स्टार्ट करें, साइंटिफिकली इसकी डेफिनेशन क्या होगी और ये बन कैसे रही है? देखें अनमोल, आप जानती हैं कि सर्दियों के आगाज़ के साथ ही यहाँ पे ज़मीन से हमें नमी जो है वो हमें फॉग की शक्ल में हिस्टोरिकली यहाँ इस पीस ऑफ लैंड जहाँ पे हम रह रहे हैं, ये अपर और लोअर पंजाब का जो ये प्लेन्स हैं यहाँ पे ये नेचुरली बनते हैं सर्दियों की आमद के साथ। अब क्या हुआ है कि पिछले कुछ अरसे में यहाँ पे ये जो प्लेन्स हैं यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में एक तो हमने पॉपुलेशन को बढ़ाया है, दूसरा इसके नतीजे में क्या हुआ है कि पॉपुलेशन की जो हम ब्रेड एंड बटर की नीड्स को पूरा करने के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर एक्टिवेट हुआ है, दूसरा लोग रोज़गार के लिए शहरों की तरफ भाग दौड़े हैं, अर्बनाइजेशन सो अर्बनाइजेशन है। फिर जब शहर में आए हैं फिर साथ ही साथ मॉडर्नाइजेशन हुई है, लोग जो हैं वो अब ट्रांसपोर्ट के जदीद जो हैं ज़राए उस पर उनकी डिपेंडेंस बढ़ी है। तो इवेंचुअली ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये मिल गए हैं एक उस माहौलियाती अमल से जो इस साल के इन महीनों में होता है, जिसको हम टेम्परेचर इन्वर्जन कहते हैं, जिसमें क्या होता है कि ज़मीन की लेवल पे मौसम सर्द हो जाता है, फॉग बनती है, उस फॉग के साथ ये जो पोल्यूटेंट्स हैं जो कि शहरों के अंदर अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन और फिर और बहुत सारे जैसे आपने कहा ह्यूमन एक्शंस, उनके नतीजे में जन्म लेने वाले पोल्यूटेंट्स, जिसमें सबसे ज़्यादा धुआं है, यहाँ पे गर्दो गुबार है, फैक्ट्रियों से बहुत ज़्यादा फ़िज़ाई आलूदगी जो है वो उनकी चिमनियों से खारिज होती है, बहुत सारे केमिकल प्रोसेसेस हैं, इसके अलावा ट्रांसपोर्ट सेक्टर से बड़े पैमाने पे धुआं खारिज होता है और इस तरह के जो टॉक्सिक मेटल्स हैं वो कंबस्चन प्रोसेस इन इंजन्स इन इंडस्ट्री उसके नतीजे में फ़िज़ा में खारिज होते हैं। तो वो जो है जो स्मोक, जिसको आप ओवरऑल एक टर्म यूज़ कर लें, स्मोक और फॉग, इस दो के कम्बिनेशन से जो हमने ये फॉग का वर्ड जो है वो। डॉक्टर साहब, ये जो आलूदगी है, अगर हम लोग टेम्परेचर की बात करें स्पेसिफिकली इन्हीं 2 महीनों के अंदर हम लोग स्मोक का टर्म यूज़ करते हैं कि स्मोक आ गई है या स्मोक छाई हुई है, लेकिन ये आलूदगी गर्मियों में भी उसी तरह फ़िज़ा में रहती है, तो फ़र्क क्या हुआ उस आलूदगी में और इस आलूदगी में? जी, मैं ये चाह रहा था, मैंने आपको वो एक दिखाने के लिए मैं दरख्वास्त करूंगा कि मैंने इमेज आपको भेजा था, वो मेरे ख्याल में अभी हम जाएंगे डिटेल से, वो भी आपसे जानेंगे। वो मैं इसलिए क्योंकि गर्मियों में क्या होता है कि टेम्परेचर इन्वर्जन का फिनोमिनन या थर्मल इन्वर्जन नहीं हो रही होती, ग्राउंड लेवल पे हवा गर्म होती है गर्मी के नतीजे में, लिहाजा जो भी पोल्यूटेंट्स जन्म लेते हैं, जैसे हम जानते हैं गर्म हवा ऊपर को उठती है तो वो गर्म हवा उन पोल्यूटेंट्स को ऊपर ठंडी हवा में ले जाके डिफ्यूज़ कर देती है। डॉक्टर साहब, आप यही से कंटिन्यू कीजिएगा, मैं समझती हूँ कि इसको हम ओपन कर लेते हैं और ताकि हमारे जो देखने वाले लोग हैं वो इसको देख सकें अच्छी तरह से और समझ भी सकें कि गर्मियों की जो फ़िज़ाई आलूदगी है और सर्दियों की फ़िज़ाई आलूदगी है उसमें फ़र्क क्या है। ये और नेक्स्ट वाला ऊपर वाला ये इस बारे में जानेंगे ताकि हमारी जो आवाम है उनको इस बारे में अवेयरनेस पैदा हो सके, क्योंकि ये मसाइल तो बढ़ते ही जा रहे हैं। जी, ये देखें गर्मियों में यानी जब नॉर्मल कंडीशंस हैं, जब यानी हालात जो हैं वो नॉर्मल होते हैं तो ये ज़मीन पे टेम्परेचर जो है वो गर्म होता है, लिहाजा यहाँ पे इंडस्ट्री से, घरों से और ह्यूमन एक्शंस के नतीजे में जितनी ज़्यादा आलूदगियाँ पैदा होती हैं वो बराह रास्त गर्म हवा के साथ ऊपर को उठ जाती हैं। इस वक्त जो है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, इसमें टेम्परेचर इन्वर्जन हो रहा है, यानी ग्राउंड लेवल पे हवा ठंडी हो रही है, ये आप देख सकती हैं यहाँ पे कूलर एयर।
اس کے اوپر ایک گرم ہوا کی لہر جو ہے یہ قدرتی طور پہ پائی جاتی ہے جس کو ہم انورژن لیئر کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ جو انورژن لیئر ہے اس سے اوپر پھر یہ والی کولڈ لیئر ہے. تو یہ درمیان میں جو پھنسی ہوئی ایئر کی جو یہ لیئر ہے یہ بنیادی طور پہ اس کولر ایئر کو نیچے دبا کے رکھتی ہے. لہٰذا ان مہینوں میں ہم جتنے پولوٹنٹس جو ہیں وہ خارج کرتے ہیں زمین پہ ہیومن ایکشنز کے نتیجے میں وہ سارے اس کولر ایئر کی جو لیئر ہے اس کے اندر ٹریپ ہو جاتے ہیں, قید ہو جاتے ہیں اور یہ اسموگ کی شکل میں ہمیں نظر آتے ہیں. اور میں اس لیے کہتا ہوں شام ہوتے ہی ہوا کی معیار گرنا اس لیے شروع ہو جاتا ہے کہ شام پڑتے ہی زمین پہ درجہ حرارت جو ہے وہ کم ہونے اور پھر رات کو وہ اور بڑھتا جاتا ہے. صبح کے وقت اگر آپ ایئر کوالٹی لیول چیک کریں گے تو سب سے ورسٹ ہوتا ہے. پھر گریجولی جو سورج نکلتا ہے تو یہ کچھ ہوا تھوڑی سی گرم ہوتی ہے تو یہ جو قید ہوا جتنا یہ آلودگیاں ہیں یہ اس وارم ایئر کے اندر جانا شروع ہو جاتی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک ہمارے پاس ایک اور بھی پکچر ہے لیکن بیفور دیٹ آپ نے یہ ہاتھ میں ماسک پہنا ہوا ہے, اس کو یہاں پر پہننے کی وجہ کیا ہے؟ بیکاز ہم لوگ سب کیری تو کرتے ہیں لیکن آپ نے اس کو ایسے کیری کیا ہوا ہے ایز این پارٹ آف یور وارڈروب, سو واٹس دی ریزن بیہائنڈ؟ میں اس کو ایک اویئرنیس کے طور پہ ٹول کے طور پہ یوز کرنا چاہ رہا ہوں, وہ بھی اس سینس کے اندر کہ ہم سارے سوشل میڈیا کو یوز کرنے والے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک ٹرینڈ جو ہے سوشل میڈیا پہ انٹروڈیوس کروانے کی ضرورت ہے کہ اس ماسک کو لگا کے ایسے اور ہم سارے ایک سیلفی کھینچیں اور ماسک سیلفی جو ہے وہ لگا کے اور اس کو ہم اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ پروموٹ کریں. کیونکہ ابھی میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ میں چونکہ ایک مغربی ملک میں رہا ہوں مجھے اندازہ ہے کہ ان معاشروں کے اندر اس طرح کی فضائی آلودگی کو کتنی جو ہے حدت اور شدت سے محسوس کیا جاتا ہے. یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ بالکل لا تعلق ہو کے پھر رہے ہیں, انہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ اس ہوا کے اندر وہ ٹاکسک میٹلز ہیں, اتنی آلودہ ہوا جو یہاں پہ قید ہوئی ہے اس کے اندر وہ سوٹ کاربن ڈینڈر وہ سب کچھ ہے جو کہ بنیادی طور پہ ہم تو شارٹ ٹرم ایفیکٹس دیکھ رہے ہیں نا کہ آنکھوں میں آنسو آ گئے یا مجھے نزلہ زکام ہو گیا. آپ لانگ ٹرم میں اس کے امپیکٹس دیکھیں تو لاہور میں رہنے والے شہریوں کی زندگی باقی دنیا کے رہنے والوں کے مقابلے میں 4 سال 9 مہینے ڈیٹا کے ذریعے سے ثابت کیا ہے سائنٹسٹوں نے کم ہو گئی ہے. وہ کیوں کم ہو گئی ہے کہ کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز ہمیں جو ہیں وہ جو لانگ ٹرم کیونکہ یہ جو اسموگ ہے اس کے اندر موجود خوفناک قسم کے جو آلودگیاں ہیں وہ براہ راست ہمارے خون میں شامل ہو رہی ہیں. مطلب ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس اس کے شارٹ ٹرم کازز تو آ ہی رہے ہیں, شارٹ ٹرم ریزلٹس تو آ ہی رہے ہیں نزلہ زکام کھانسی کی صورت میں, لیکن ہماری لائف ایکسپیکٹنسی جو ہے وہ اس کے ساتھ کم ہو چکی ہے. اور اس میں آپ کو ابھی ہم دیکھیں نا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی ینگ ایجز میں لوگوں کو ہارٹ اٹیکس ہو رہے ہیں, لوگوں کو جو ہے اسی طرح سے کینسرز ڈائگنوز ہو رہے ہیں جو کہ پہلے اس خطے میں اتنے کامن نہیں تھے. اور بہت ساری ریزنز ہوں گی لیکن جو ہے یہ اسموگ جو ہے اس کے اندر پائے جانے والے بہت سارے پولوٹنٹس دے آر ون آف دا میجر پلیئرز ان کازنگ سچ ڈیزیزز. تو اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم لوگوں کو اس ماسک سیلفی کے ذریعے سے قائل کریں, کیونکہ ہمیں ویسے بھی اچھا لگتا ہے سوشل میڈیا پہ جو ہے اپنی سیلفیز لگانا. تو اگر ہم ماسک کے ساتھ لگائیں گے تو ہم ایک جو ہے ٹرینڈ جو ہے اس کو ہم پاپولرائز کروائیں گے پبلک میں, اور لوگ گھروں سے باہر نکلتے ہوئے میں جب سڑک پہ دیکھتا ہوں تو مجھے دکھ ہوتا ہے کہ لوگ بائکس پہ جا رہے ہیں تو وہ ماسک لگانا بائک پہ وہ براہ راست اتنی ٹاکسک جو ہے اور وہ لیتھل قسم کی جو اسموگ ہے اس کو اپنے اندر لے لوگوں جا میں ابھی تک وہ اویئرنیس پیدا نہیں ہو سکی. اگر ہم دیکھیں میں یہ پکچر آپ کو زوم ان کر دوں تاکہ اسپن کرنے میں آپ کو آسانی ہو سکے. گورنمنٹ کی جانب سے بڑا ایمفسائز کیا جا رہا ہے, پالیسیز بنانے کے اوپر باتیں بھی ہو رہی ہیں, عمل درآمد تو خیر بات کی بات ہے, لیکن ابھی بھی یہ بیسک ماسک ہے اور اس کے پہننے کے اوپر بھی لوگ جو ہے وہ آمادہ نہیں ہو پا رہے ہیں. کمنگ ٹو دس پکچر, یہ پکچر کیا کہتی ہے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں ابھی ہو یہ رہا ہے کہ دونوں سائڈ سے یعنی بارڈر کے اس سائڈ سے پاکستان انڈیا دونوں سائڈ کے جو پنجاب ہیں یا اوپر سے جو اور ریاستیں ہیں چندی گڑھ وغیرہ ہریانہ وغیرہ دلی وغیرہ, ہم ایک بلیم گیم سی سچویشن دونوں سائڈوں سے چل رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے جو ہے آپ کی طرف سے یہ ٹرانس باؤنڈری ونٹر اسموگ ہماری طرف آ رہی ہے, ہم کہہ رہے ہیں نہیں آپ کی طرف جا رہی ہے, ایسٹرن کوریڈور جو ہے ونڈ کا کھلا ہوا ہے آپ کی طرف سے آ رہی ہے. لیکن اور پھر ہماری طرف سے جو ہے ہمیں یہ اس طرح کی تسلیاں مسلسل دی جاتی ہیں کہ جی پالیسی امپلیمنٹیشن بہت سخت ہے اور اس سال جو ہے وہ سٹبل برننگ جو ہے یہ فصلوں کی باقیات, دیکھیں باقی گندم کی باقیات کو بھی آگ لگتی ہیں, لیکن جیسے میں نے پچھلے امیج میں دکھایا ہے کہ اس وقت ٹیمپریچر انورژن کا مسئلہ نہیں ہوتا, لہٰذا وہ پولوٹنٹس جو ہیں وہ ڈیفیوز ہو جاتے ہیں. اس کو کنٹینیو کریں گے بہتر صورتحال کے حوالے سے ایک دفعہ پھر سے ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ کچھ ایکسپلین کر رہے تھے کہ دونوں طرف سے باؤنڈریز کے بلیمنگ کا سلسلہ بھی جاری ہے, انڈیا ٹو پاکستان اینڈ پاکستان ٹو انڈیا. ہماری سی ایم صاحب نے کہا تھا کہ ہواؤں کی کوئی سرحد نہیں ہوتی, اور وہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, لیکن یہ بلیمنگ جو ہے اس میں ایگزیکٹلی رسپانسبل کون ہے؟
دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ میں اس پہ میرا ذاتی کنسرن بھی ہے کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو یلو سپاٹس نظر آ رہے ہیں یہ ناسا نے تصویر لیا خلا سے سیٹلائٹ سے اور یہ بتا رہا ہے کہ دونوں سائڈوں پہ برابر کی آگ لگی ہوئی ہے. کسان سٹبل برننگ جو ہیں وہ کر رہے ہیں, ان کو حکومتیں نہیں روک پا رہی. تو ایک تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تھرڈ پارٹی ڈیٹا ہے, اس کو ہم چیلنج بھی نہیں کر سکتے. تو اس کا مطلب ہے کہ دونوں سائڈ پہ پالیسی امپلیمنٹیشن کہ کسانوں کو قائل کرنے میں ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم ان کو کیوں نہیں قائل کرنے. آلٹرنیٹو جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو سپر سیڈر دے رہے ہیں, ٹھیک ہے میں مانتا ہوں جب بھی کوئی نئی انوویشن آتی ہے اس کو ڈیفیوز ہوتے ہوئے کچھ ٹائم لگتا ہے. یہاں ٹریکٹر جب آیا تھا تو لوگ دے ور ناٹ ریڈی ٹو گیو اپ دا اولڈ میتھڈز آف پلائنگ, اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں تھے. تو پھر ایونچولی ہم نے ان کو گریجولی لیکن اس پہ 30-35 سال لگے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں اس کا اتنا انتظار کرنا چاہیے. ہمیں سپر سیڈرز کسانوں کو دے کے اور ڈیفیوژن آف انوویشن کا جو ایوریٹ راجر کا ماڈل ہے اس کو امپلیمنٹ کر کے ہمیں اس پروسیس کو کیٹلائز اور اس کو ہمیں گیلونائز اور اس کو تیز کر کے جلد سے جلد اس کو یقینی بنانا ہے کہ کسان جو ہے جو آلٹرنیٹیو ٹیکنالوجیز ہیں اس پہ جلد سے جلد آ جائیں. دونوں طرف سے کوارڈینیشن اور پالیسی میکنگ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. اگر پالیسیز اپنے اپنے ملکوں میں کر لی جاتی لیکن اس کے ساتھ ساتھ کوارڈینیشن بھی دونوں ملکوں کو اس معاملے کے اوپر تو کر ہی لینی چاہیے, کیونکہ یہ ظاہر سی بات ہے انسانی جانوں کی بات ہے. آپ سے مزید بھی اس بارے میں انفارمیشن لیں گے. ڈاکٹر اعجاز احمد ماہر ماحولیات نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے, ان سے بھی بات کرتے ہیں اسموک کے حوالے سے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ایک تو آپ کا جوائن کرنے کے لیے. ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے گا کہ اسموک کی فضا جو ہے وہ ہر طرف پھیلی ہوئی ہے, بلکہ فضا کے اندر ہی اسموک موجود ہے. کیا کہیں گے ہماری گورنمنٹ اس کو کیوں نہیں اوور کم کر پا رہی ہے؟ ہم نے اسکولوں میں چھٹیاں دے دیں, سارے جو امیوزمنٹ پوائنٹس تھے ان کو بند کر دیا, میوزیمز بند کر دیے, پارکس بند کر دیے, لیکن پھر بھی فضا کی وہیں رہی اور وہی ایک ہی ہمارا رہا. کیا سمجھتے ہیں کہ کہاں پر ہم بلیک آؤٹ کر رہے ہیں؟ جی اصل میں بہت شکریہ پہلے تو اس ڈسکشن میں شامل کرنے کا. جو سب سے بڑا جو ہمارا المیہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم یہ اسموگ کا جو ایشو ہے اس کو ہم ڈیل کرتے ہیں جب بالکل جو ہے نا سر پہ پہنچ جاتا ہے. اس کے لیے تو سارا سال جو ہے وہ پلاننگ ہونی چاہیے. جو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہمارا جو اس وقت کچھ سٹڈیز ہیں, ریسرچ ہے, وہ یہ کہتی ہیں کہ جو ٹرانسپورٹ سیکٹر ہے اس کا کنٹریبیوشن سب سے زیادہ ہے. اچھا اب اس کو ہم جو ہے وہ کافی حد تک اگنور, ہم زیادہ تر سٹبل برننگ اور اس حوالے وہ بھی ٹھیک ہے, ان کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. لیکن جو ٹرانسپورٹ سیکٹر ہے ہمارا, جو آئل ہے اس کی کوالٹی, جو پیٹرول ہے وہ ابھی بھی یورو 3-4 کے اوپر ہم موجود ہیں. گاڑیوں کی ٹیوننگ جو ہے وہ صحیح ٹائم پہ نہیں ہوتی. اس کے علاوہ جو ہمارے 2 ویلر ہیں اور 3 ویلر رکشاز ہیں, بسز ہیں, ٹرکس ہیں, ان کا جو صورتحال ہے, ان کے انجن کی جو سچویشن ہے وہ بھی کوئی اتنی اچھی نہیں ہوتی. تو وہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں یہ ہم اس وقت شروع کرتے ہیں جب سر پہ پڑ جاتی ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ تھرو آؤٹ دا ایئر جو ہے اس کے اوپر جو بھی انفورسمنٹ کرنے کی ضرورت ہے اس کو وہ کریں اور اس کو مینیج کریں, تاکہ یہ جو سچویشن ہے, یہ جتنے بھی آپ نے بتایا نا اسکولوں کی چھٹی, یہ تو بہت ہی ایک ٹیمپرری, کیا گھروں میں ہوا نہیں آتی, کیا وہ جو آلودہ فضا ہے وہ گھروں میں اور گھروں سے باہر اگر آپ تھوڑا سا بھی وہ جو ہے نکلیں تو وہ سچویشن تو وہی ہے. ہم نے ایک مسئلہ جو ہے اس کو بس وہ کاسمیٹک کی طرف جو ہے نا وہ زیادہ وہ چلیں گے. لیکن یہ ہے کہ ہم نے تو یہ دیکھنا ہے, جس طرح ابھی بات ہو رہی تھی کہ جو لائف ایکسپیکٹینسی ہے, ابھی آج ہی میں ایک اسٹڈی دیکھ رہا تھا جس میں کہا تھا کہ میرے خیال میں بزنس ریکارڈر نے شاید رپورٹ کیا تھا کہ 7 سال لاہور شہر کے جو شہری ہیں ان کی زندگی 7 سال کم ہوتی جا رہی ہے. تو ابھی بات کر رہے تھے 4.5 سال. بہرحال ایک جو زندگی جو ہے وہ کم ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کوالٹی آف لائف جو ہے وہ سفر کر رہی ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ جو ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں بچے, نوجوان, وہ سارے کے سارے سفر کر رہے ہیں. آپ کا جو برڈن ہے ہاسپٹلز پہ جو وہ بہت زیادہ ہو رہا ہے, اس سے جو آپ کا نقصان ہو رہا ہے. پھر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو دہاڑی دار ہیں, انڈسٹریز ہیں جو اس میں وہ ڈیلی پیڈ ورکرز ہیں, ان کا جو سوشل ایشوز, ان کا لائیولیہوڈ جو ہے وہ اس کے ساتھ منسلک ہے. اگر وہ 2 دن چھٹی نہیں کرتے تو ان کو گھر کے حالات جو ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں. تو یہ اس جو مسئلہ ہے اس کو بڑے لیول پہ دیکھنے کی ضرورت ہے. پہلے یہ صرف محدود تھا لاہور تک, اب یہ اسلام آباد میں بھی, میں اسلام آباد میں اس وقت موجود ہوں, یہاں پہ بھی وہ جو ہے اس وقت ویزیبلٹی بہت کم ہے. اسی طرح ملتان کا آج تھا کہ 1000 سے زیادہ جو ہے وہ اس کا جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ اس پہ پہنچا ہوا ہے. تو سچویشن کوئی بہت اچھی نہیں ہے اور یہ پھیلتی جا رہی ہے.